हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादिल अबुल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। मंडे टू फ्राइडे आप सुबह 9 से 10 बजे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। हम मिलकर खुदावंद का पाक कलाम सीखते हैं और सिखाते हैं। खुदावंद का शुक्र हो इस अच्छे माध्यम के लिए, आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि आप खुदावंद से प्यार करते हैं, खुदावंद के लोग हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद की सारी दी हुई नेमतों, बरकतों और बख्शों के लिए। अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हर रोज हमें ये हिम्मत और ताकत बख्शता है कि हम खुदावंद की खिदमत के लिए इकट्ठे हो सकें। ये बहुत बड़ी खिदमत है, ये बहुत बड़ा मिशन है कि खुदावंद का इरशाद आज़म जो है कि जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो ये जो डिसाइपलशिप है ये बहुत बड़ा काम है और हम सबको इस काम को करना है। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें एक अच्छा माध्यम दिया है, बाइबल टीवी ग्लोबल, जिसके जरिए हम खुदावंद का पाक कलाम जो है वो आप लोगों तक लेकर आते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम को पढ़ते हुए। आज का जो हमारा डिवोशन है उसको हम देखेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इब्रानियों के नाम खत, उसका 11 बाब 32 से 40 आयत तक। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 32 to 40। सफा नंबर 221 पर है जी उर्दू की बाइबल में। तो खुदावंद के पाक कलाम को देखिए मेरे साथ। यूं लिखा है हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 32। अब और क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां कि जदाउन और बर्ग और समसून और इफ्ता और दाऊद और सैमुअल और नबियों का हवाल बयान करूं। उन्होंने ईमान के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वायदा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की, ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक ना थी। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए। और अगरचे इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें वादा की हुई चीज ना मिली, इसलिए कि खुदा ने पेशबीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज तजवीज की थी, ताकि वो हमारे बगैर कामल ना किए जाएं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। अजीजों, बाज़ हम ये सोचते हैं कि वी आर ऑर्डिनरी पर्सन, हम एक आम शख्स हैं, शख्सियत हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता वी कैन मेक अ डिफरेंस। खुदावंद ने हर एक शख्स को बड़ा यूनिक पैदा किया है। यू आर वेरी यूनिक, आप बहुत मुनफरद हैं। हम अपनी उस इंफरादियत को भूल जाते हैं, हम खुदावंद के फजल को, खुदावंद की बरकत को भूल जाते हैं। All these people, those who left a legacy in the history, those who were leader, those who were prophet, most of them,
they were an ordinary people. They were not an extraordinary person. क्योंकि extraordinary चीजें नहीं थे, आम लोग थे, गडरिये, भेड़े चराने वाले, मछेरे, मासूल लेने वाले, कस्बियां, but they made a lot of difference in this world. उन्होंने खुदावंद पर भरोसा रखते हुए, खुदावंद पर ईमान रखते हुए, उन्होंने ये खूबसूरत ईमान छोड़ा, लेगेसी छोड़ी, जिसका जिक्र हम इब्रानियों के 11 बाब में देखते हैं। उनकी जो जिंदगी थी बड़ी मुश्किल थी, बड़ी कठिन थी। जंगलों में मारे मारे फिरे, गारों में छुपे रहते थे, आरे से चीरे गए, भेड़ों की खालों में परोए गए, आग में उनको डाला गया, लेकिन उनका भरोसा, उनका एतमाद खुदा पर था। आज सुबह इस डिवोशन में, इस ज्ञान ध्यान में मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ। Maybe you are a common person, maybe you are an ordinary person, maybe you don't have qualification, maybe you don't have money, maybe you don't have fame, maybe nobody knows you, but you are very special in the eyes of God. आप खुदा की निगाह में बहुत ग्रां कदर हैं, and you can make a difference in this world. आप इस दुनिया में खुदावन पर भरोसा करते हुए, खुदावन पर एतमाद रखते हुए आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुल्कों को आजाद करवाया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेंशन की, इजादात की, लेकिन एक बहुत बड़ा काम जो यीशु ने किया, जो किसी प्रॉफिट ने, किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया, और वो काम है कि वो हमारी रूहों का रखवाला है, वो हमारा मुनज्जी और निजात दहिंदा है। He is a redeemer, he is a savior of the world. शायद कोई सिपाही जो है वो अपने मुल्क के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने वतन के लिए उसने जान दे दी हो। Every day people are giving their life for the sake of their country, for the sake of their families. But Jesus Christ, he gave his life for the whole world. And he made a lot of difference in the history. एक ऐसा शख्स जो के चरनी में पैदा हुआ, सराय में, उस जगह पर जहां पर बैलों को चारा दिया जाता था, वो जो कादिर मुतलिक है, खालिक और मालिक है, उसने चरनी में जन्म लिया और जीजो उसने सलीबी मौत गुआरा की और उसके जान देने से हमने निजात पाई। He made a difference in this world. अगर आप किसी की जान बचाएंगे, अगर आप किसी को रेस्क्यू करेंगे, खुदा उनके पास लाएंगे, तो ये बहुत बड़ा काम है। ये उन तमाम कामों से कि शायद कोई शख्स बहुत बड़ी इजाद कर दे, उन तमाम कामों से बढ़कर ये काम है कि जब आप किसी की जान बचा देंगे। आइए खुदा उनका शुक्र करें कि we are ordinary person, but he is making us extraordinary. आइए खुदा उनका शुक्र अदा करें। खुदा हम दिल के गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू अजीब काम करता है। खुदा तूने दुनिया के बेवजूदों को चुन लिया, तूने दुनिया के बेवकूफों को, कमीनों को, हकीरों को चुन लिया। प्यार खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी कुदरत कमजोरी में ज़ाहिर होती है। इसलिए तेरा बंदा पालूस ये फरमाता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। प्यार खुदावन हम उन तमाम ईमान के सूरमाओं के लिए
تیرا شکر کرتے ہیں جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہے پیارے یسوع، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے انسانی جسم اختیار کیا، انسانوں کے درمیان رہا، خدا تو نے موت ذات کیے، تو نے صلیبی موت گوارا کی، اور تو قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر اٹھایا گیا، اور اب تو بہت جلد اپنے فرشتگان کے ساتھ آنے والا ہے۔ اجلات سے بھرے ہوئے خداوند، ہم رات کے ایک ایک پیر کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جس میں تو نے ہمیں سنبھالا، اور آج کی صبح کے لیے، اس تازگی کے لیے، زندگی کے لیے، زندگی کے ایک ایک سانس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خداوند، تیرے لوگ جہاں کہیں بھی اس وقت اس بات کا حصہ ہیں خداوند، تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، اور تمام اکوپمنٹ کو اپنے ہاتھوں میں لینا، اپنے پاک سے معمور کرنا، یسوع کے زندہ جلالی خوبصورت قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پا دیتے ہیں، آمین۔ تو اس سے پہلے بھی پروگرام ہم کیا کرتے تھے، لیکن پھر آن لائن ہم نے عبادات شروع کی، اور آپ دیکھیں کہ تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، لیکن میں نے چھٹی نہیں کی ہے نا، اور پروگرام آپ کے لیے باقاعدگی کے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ تو دعا کیا کریں کہ خدا مجھے اور زیادہ ہمت اور طاقت دے، آپ کو خدا برکت دے، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے پاک کلام کو سیکھتے رہیں۔ تو آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کیا کہا جی میں نے؟ آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو آپ اس کا جواب یہ دیں، ہاں جی میری بائبل میرے پاس ہونی چاہیے۔ تو سر آج میں نے تھوڑا سا ڈائلاگ جو ہے اس کو چینج کر دیا، میں یہ کہتا ہوں آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے، جی میری بائبل میرے پاس ہونی چاہیے۔ دیکھیں کلام یہ کہتا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ تو میں کوئی آپ سے کسی ایسی چیز کا تقاضا نہیں کر رہا جو کہ بہت مشکل ہو یا ناممکن ہو۔ ہاں اگر بائبل مقدس نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ جو ہے وہ آزاد ہیں اس ڈائلاگ سے، لیکن آزادی جو ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ آپ مجھ سے رابطہ کریں، اگر آپ کو اردو میں، پنجابی میں، ہندی میں، انگلش میں بائبل چاہیے تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں، اور بہت جلد ہم اپنے چرچ میں اس کی اینیورسری جو ہے اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ اور میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ باقاعدگی کے ساتھ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس شو کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے خوبصورت تحائف ہوں گے، تحفے ہوں گے ان کے لیے۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام کو۔ تو آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے، میری بائبل میرے پاس ہے۔ تو آئیے کھولیے خدا ان کے پاک کلام کو، مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب 35 سے 41 آیت تک، صفحہ نمبر 38 پر ہے۔ مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی 35 آیت سے خدا ان کا پاک کلام میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ مارک چیپٹر 4 ورڈ 34 to 41۔ خدا ان کے پاک کلام کو سنیے۔ اسی دن جب شام ہوئی اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، آئے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، چپ رہ، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، بس یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ خداوند کے سندر ہمارے چرچ میں آئے۔ ہمارے چرچ کا ایڈریس ہے جی 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن ہنسلو TW50DR، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ، جو کہ 2008 میں اس کو ہم نے شروع کیا، اور بہت جلد ہم اس کی جو اینیورسری ہے
उसको हम मनाने वाले हैं। तो इस महीने के आखिर में हम इस एनिवर्सरी को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। सुबह 10:30 बजे हम इंग्लिश में इबादत करते हैं, सो देयर शुडंट बी एनी एक्सक्यूज कि जी हमारे बच्चों को जी वो दोपहर में समझ नहीं आती। तो यू आर वेलकम, यू कैन कम एंड वर्शिप इन इंग्लिश। एंड दिस इज द फर्स्ट एशियन चर्च जिसकी इंग्लिश में इबादत होती है। बहुत सारे चर्च हैं जो कि दोपहर में इबादत करते हैं या शाम को करते हैं उर्दू हिंदी में, लेकिन जो हमारे इंडिपेंडेंट हमारी अपनी बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट ये चर्च है, और हम सुबह इंग्लिश में बात करते हैं, शाम को दोपहर में हम उर्दू हिंदी में, और सैटरडे को 2 बजे कल यानी एवरी सैटरडे हम ल्यूटन में होते हैं। फॉरले हिल मेथोडिस्ट चर्च जो है, जो कि हमारे चर्च का एक हिस्सा है, वहां पर हम इबादत करते हैं और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन दोनों कलीसियाओं के लिए। और ये जो ल्यूटन में चर्च है ये भी एस्टन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च का हिस्सा है। तो आप अगर इस एरिया में हैं, ल्यूटन में हैं, बेडफोर्ड में हैं, तो आप जरूर हमें ज्वाइन करें। और 2 बजे ये बात होती है एवरी सैटरडे। तो ये तो जी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ बांटना चाहता था। और जो मैंने आपको बताया था कि एक इबादत का एहतमाम जो है, थैंक्स गिविंग सर्विस जो है, वो हो रही है वॉल्सल में 23 अक्टूबर। वहाँ पर बहुत खूबसूरत हमारे दोस्त हैं रेवरेंड गिलबर्ट डेविड, वो इससे बात का एहतमाम करें। 11 बजे से 3 बजे तक ये प्रोग्राम होगा। तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इस प्रोग्राम में भी शामिल होंगी, फेसबुक पे भी मौजूद हैं। तो आप जरूर आएँ, हमें ज्वाइन करें। वॉल्सल रोड पे ये चर्च है और बर्मिंघम के करीब है। तो बहुत सारे लोग जो है दूसरे जगहों से वहाँ पर आ रहे हैं, और खुदा का ये हकीर खादम जो है ये वहाँ पर खुदा का पाक कलाम पेश करेगा। आपसे मुलाकात भी रहेगी। तो कोविड की वजह से मैं बहुत दफा इस बात को सोचता हूँ कि पता नहीं ये खुदा का क्या इंतजाम था कि हमने मीडिया के जरिए आपका खुदा का पाक कलाम पहुंचाया, और मैं ट्रैवल नहीं कर पाया। अदरवाइज आपको पता है कि वेरी फ्रीक्वेंटली आई एम ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन नहीं जा पाया। लेकिन इस चैनल के जरिए, बाइबल टीवी के जरिए हम आप तक पहुंचते हैं, खुदा का पाक कलाम आपके साथ बांटते हैं। तो 23 अक्टूबर you are welcome to join us in Walsall, and for further information you can contact Reverend Gilbert David who is based in Walsall। तो वो होस्ट हैं इस मीटिंग के, तो आप जरूर आइएगा और हमें ज्वाइन कीजिएगा। हमारे साथ एक नए दोस्त हैं जी, चौधरी आशीष साहब, हम उन्हें भी वेलकम कहते हैं। एल्फ्रेड पॉल हमारे साथ हैं। वेरी गुड जी, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इन दोस्तों के लिए। बड़े ही मेरे दिल के करीब हैं ये लोग, तो मैं इनको वेलकम कहता हूँ। और मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ भाई अल्फ्रेड आपसे भी और चौधरी साहब से भी कि आप मेहरबानी करके तो इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ शेयर कीजिए। ये एक बहुत बड़ा काम है। देखें, कतरे कतरे से दरिया बनता है और दिए से दिया जलता है। तो आप इस काम में मेरा साथ दें, आप लोगों को बताएं कि वो इस बाइबल स्टडी में शामिल हों। ये सिर्फ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 आवर, सुबह 9 से 10 बजे। आप जहाँ कहीं भी, अच्छा सहूलत ये है कि आप अपने मोबाइल पर इसको फ्री ऐप जो डाउनलोड कर सकते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल का, और आप जहां भी हों आप बाइबल स्टडी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो वेबसाइट है www.bibletvglobal.com, उस पर आप जा सकते हैं। वेयर देयर इज इंटरनेट देयर इज अ बाइबल टीवी। तो इसके अलावा जो अमेजोन की फायर स्टिक है उस पर आप जाएं, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे लाइव जो है ये जा रहा है प्रोग्राम। तो देयर शुडंट बी एनी एक्सक्यूज। एप्पल टीवी है और उस पर आप देख सकते हैं, और बहुत सारे जो IPTV बॉक्सेस हैं उनमें गोल्ड बॉक्स है, इस पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रोग्राम को। तो यूट्यूब पे जब आप जाते हैं तो जरूर आप इसको लाइव भी आप देख सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए हम आज की बाइबल स्टडी के लिए अपने आप को तैयार करें और दुआ मांगें, खुदा का फजल चाहें आज के सारे प्रोग्राम के लिए, और खुदा के पाक रूह को दावत दें कि वो हमसे हम कलाम हो। आइए हम दुआ मांगें। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खुदा तू जो हमसे बात करना चाहता है, तेरा शुक्र हो कि अगरचे तू बुलंद बाला है, कुदूस और पाक है, तो भी तू इंसान की फिक्र करता है। मेरे प्यारे खुदावन, तू हमसे बात कर अपने पाक रूह के जरिए। खुदावन हमसे हम कलाम हो, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन।
عزیزو میں اس بات کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بات کو سراہا، اور یہ جو سلائیڈ شو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بیکاز دیر سو مینی پیپل دوز واچنگ دس ٹیلیویژن اینڈ their first language is not Urdu and Hindi. So for the sake of all my viewers, those who are watching this program, I would like to be bilingual. And for that purpose, I'm preparing all these slides. تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے جو ہندی اردو اسپیکنگ ہے، آپ ان سلائڈ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، نوٹس لے سکتے ہیں، ان نوٹس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اس پہ پوری تو اسٹڈی جو اس طریقے سے نہیں دے پاتا، لیکن میں نے جو خاص جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو میں آپ کے لیے لکھا، تو ویژول جو ایڈز ہیں یہ بڑی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی۔ تو آئیے ہم اپنی اس سلائڈ شو کی جانب بڑھتے ہیں اور آج کے مضمون کو ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے برکت پانا چاہ رہا ہوں فل اسکرین پہ، لیکن سرٹن ریزن یہ نہیں ہو پا رہا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے پیج پہ۔ تو آج کا جو سلائیڈ شو ہے اس میں کیا ہے، اور جو ٹائٹنس ہے، انڈرسٹینڈنگ جو ہے لوگوں کی برے وقت کے بارے میں اور برے حالات کے بارے میں، وہ بڑی مختلف ہے۔ کچھ بعض لوگ جو ہیں اس کو درست طریقے سے سمجھ نہیں پاتے، افلکشن جو ہے، ریولیوشن جو ہے، ٹربل جو ہے، تو یہ ایک اس کو ہمیں مثبت لینا چاہیے۔ جو اور گریٹسٹ موٹیویشن فار گروتھ، یہ ہمارے آگے بڑھنے کے لیے، ہمارے ترقی کے لیے یہ ایک بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ جس شخص کی زندگی میں دیکھیں، ڈاکٹر بلی گرہم جو ہے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جس کھیت میں جتنا زیادہ گہرا ہل چلایا جاتا ہے اس میں اتنی زیادہ فصل ہوتی ہے۔ جتنی آپ کی زندگی میں مشکلات اور پریشانی آئیں گی اتنے ہی آپ خداوند میں زیادہ بڑھتے اور ترقی کرتے جاتے ہیں۔ تو اس کو اپنی مشکلات کو کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ شکست نہیں ہے، آپ شکست خوردہ نہیں ہو جاتے، بلکہ ایڈورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں اور زیادہ آگے بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں۔ لوگوں کی جو، جیسے میں نے بتایا کہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ بس جی ہمارے لیے کوئی امید نہیں ہے، اور جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خداوند جو ہے وہ ان چیزوں کو تیار کرتا ہے ہماری زندگی میں، ٹریبولیشن کو، وہ مصیبتیں اور پریشانی آنے دیتا ہے۔ اس لیے وجہ یہ ہے کہ خداوند کے لیے وہ مصیبتیں، مشکلات کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ وہ اس میں سے ہمیں نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک جو ایوب کی زندگی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ تھیولوجیکل جو آسپیکٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس کو بانٹنا چاہتا ہوں۔ پرمیسو ول آف گاڈ، خداوند کی جو مرضی ہے، خداوند بعض وقت اپنی مرضی سے اس چیز کو ہونے دیتا ہے ہماری زندگی میں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو جب خداوند ہماری زندگی میں ایسے حالات کو آنے دیتا ہے تو بعض وقت ہم خود جو ہے وہ اس چیز کے جو ہے نا وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ پہلا سیموئیل اس کے چیپٹر 8 کو اگر پڑھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کہا کہ جی غیر قوموں کے بادشاہ ہیں تو ہمیں بھی بادشاہ چاہیے، ہمارا بھی بادشاہ ہونا چاہیے۔ خداوند نے منع کیا، انہوں نے کہا یار میں تمہارا بادشاہ ہوں، تمہیں کیا ضرورت ہے، جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ تم پر ظلم کریں گے پھر تم چلاؤ گے، اور انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہمیں بادشاہ چاہیے۔ تو خداوند نے الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے ابھی لے لو۔ جب انسان سٹربن ہو جاتا ہے، جب وہ خدا نے انسان کو ذات مرضی میں پیدا کیا، تو یہ جو پرمیسو ول آف گاڈ ہے، اٹس ڈفرنٹ فرام ہز پرفیکٹ ول۔ اس کا جو پرفیکٹ ول آف گاڈ ہے وہ خداوند کا جو ایک الہی انتظام ہے، ڈیوائن پلان جو خداوند کا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جب انسان جو ہے وہ چاہتے کہ نہیں جی ایسا ہونا چاہیے، تو خداوند کہتا ہے ٹھیک ہے ہماری مرضی ہے، اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہو۔ خداوند جو ہے وہ اس نے یہ خوبصورت گفٹ ہمیں دیا ہے، فری ول آف گاڈ۔ سو جو پرمیسو ول آف گاڈ ہے اس کو ہم وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اجازت دی شیطان کو کہ ٹھیک ہے آپ اس کا، لیکن دو چیزیں ہیں، ٹیسٹ ہے اور ٹیمپٹیشن ہے۔ ابلیس کی طرف سے وہ ایک ٹیمپٹیشن تھی، وہ ایوب کو گرانا چاہتا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ ایسے تو نے اس کے گرد باڑ، اگر تو ہٹا اپنی باڑ ہٹا تو دیکھ وہ تیرے کفر بکے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ایوب کی زندگی کو
کہ جب اس کی زندگی میں پریشانیاں آئیں، اس کے بچے مر گئے، اس کے اونٹ مر گئے، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، لیکن وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہا، اور حتیٰ کہ اس کے اپنے جسم پر پھوڑے نکل آئے، لیکن اس نے خداوند کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا، خداوند کی تکفیر جو اس نے نہیں کی۔ تو خداوند کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انتظام ہے، ہمیں اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایڈورسٹی جو ہے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کیوں ایسے حالات جو ہے ہماری زندگی، آپ کا بھی ذہن اسی طرف ہوگا کہ پیسہ کیوں خداوند یہ الاؤ کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں۔ ابھی ہم نے ایک بڑا خوبصورت جو ورد خداوند کے پاک کلام سے تلاوت کیا، مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب، اور میں اس کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بانٹنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، کشتی میں تھے، اور طوفان آ گیا، اور وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے جا کر تو خداوند سے کہا کہ تو سو رہا ہے، تجھے ہماری فکر نہیں ہے۔ تو خداوند نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا، اور طوفان جو ہے وہ تھم گیا، اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ So there is a purpose behind all these tribulation, all these trouble, adversity. There is a purpose of God، اور ہمیں اس پرپس کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ خداوند کی جو جب خداوند ایسا ہونے دیتا ہے تو اس میں جو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں پیوریفائی کرنا چاہتا ہے۔ جیسے سونے کو جو ہے پگلایا جاتا ہے آگ میں اور پھر وہ کندن بنتا ہے، تو اسی طرح خداوند ہماری زندگی میں مشکلات کو، پریشانیوں کو آنے دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہوں۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور 6 اور 7 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ پہلا پطرس خط اس کا پہلا باب اس کی 6 اور 7 میں نے اس لیے یہ حوالہ جات جو ہے یہ آپ کے لیے لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو خداوند کے پاک کلام سے دیکھیے، اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ تو خداوند جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایسی تکالیف آنے دیتا ہے تاکہ ہم پیوریفائی ہوں، تاکہ ہم اور زیادہ خداوند میں شفاف ہو جائیں نا۔ اگر کوئی داغ یا جھری ہے تو خداوند چاہتا ہے کہ وہ دور ہو جائے، اور خداوند ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں ان کو آنے دیتا ہے۔ دوسری جو وجہ ہے، دیکھیں خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ سب باتوں میں آزمائے گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے وہ تمام دکھ و تکالیف جو اس نے برداشت کیے، ہمارے جو دکھ و تکلیف ہیں اس کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے۔ تو جب ہم دکھوں میں سے، جب ہم پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں، so we are identifying ourselves with Christ، تو ہم خداوند کے شاگرد ہیں۔ خداوند نے کہا کہ اگر ہرے درخت کے ساتھ نہ کچھ ہوا تو سوکھے کے ساتھ کیا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے، خداوند کے شاگرد ہوتے ہوئے، خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے، we have to be ready for all these persecution and adversity and troubles in our lives۔ اگر آپ خداوند کے لوگ ہیں تو آپ کے تمام چیزوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ تیسری جو بات ہے کہ یہ تھوڑی سی بات جو ہے شاید بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ مشکل لگے ڈائجسٹ کرنا، لیکن بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہ صرف وقتی طور پہ آپ کے دوست ہوتے ہیں، لیکن جب مشکل پریشانی آتی ہے تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت، خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، گواہ کر کے اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کے میں تجھے تاکید کرتا ہوں۔ خداوند جو ہے وہ ہمیں تاکید کرتا ہے۔ بہت سارے دوستوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب مشکل وقت آتا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو ایک سٹوری جو ہے وہ یاد ہوگی کہ جب ہم اسکول میں تھے تو ہم نے وہ کہانی دیکھی کہ 2 دوست تھے، تو ریچھ آیا تو ایک دوست جو ہے وہ بھاگ کے درخت پہ چڑھ گیا، تو دوسرا جو تھا وہ نیچے
لیٹا رہا سانس بند کر کے، تو ریچھ آیا اور اس کو سونگ کے تو چلا گیا. تو جو دوست اوپر تھا تو وہ نیچے اترا اور اس نے اس کی مدد نہیں کی تھی، اس کو اس ریچھ سے بچایا نہیں تھا. تو وہ نیچے اترا اور اس نے آ کر کہا کہ یار وہ ریچھ نے تمہیں کچھ نہیں کہا تو وہ تمہارے کان میں کیا کہہ گیا. تو اس دوست نے جو نیچے لیٹا ہوا تھا اس نے جواب دیا کہ ریچھ نے میرے کان میں یہ کہا ہے کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے. تو یہ ہم نے بچپن میں اپنے اسکول میں اس بات کو سیکھا کہ دوست وہ ہے جو کہ آپ کی مصیبت میں کام آئے. خداوند کے پیچھے بہت سارے لوگ تھے، ہے نا. اگر آپ دیکھیں کہ جس دن وہ یروشلم میں داخل ہوئے، شاہانہ داخلہ ہوا، تو ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا جو کہ اس کو ویلکم کہہ رہا تھا. لیکن جب مصیبت کا وقت آیا تو تھوڑے سے لوگ تھے جو کہ خداوند کے ساتھ تھے اور لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. حتیٰ کہ اس کا اپنا شاگرد جو تھا یہودا اسکریوتی، اس نے اس کو چھوڑ دیا. اس کا جو بڑا چہیتا شاگرد تھا پطرس، اس نے خداوند کا جو ہے وہ 3 بار انکار کیا. تو مصیبت اور دکھ میں ہم اس بات کا تجربہ کرتے ہیں کہ کون جو ہے وہ ہمارے ساتھ وفادار ہے. تو خداوند اس بات کا تجربہ ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں. خداوند کے کاموں کے اگر بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں تو ایڈورسٹی جو ہے وہ reveals the true nature of our life and works. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. تو خداوند جو ہے وہ دکھ و تکلیف ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ زندگی جو ہے اس میں صرف کھانا پینا اور لباس یا کہتے ہیں چیزوں کی فکر نہ کرو. خداوند ہماری زندگی میں ایسی مشکلات آنے دیتا ہے جب ہمیں خداوند کی قدرت کا احساس ہو. کہتا ہے پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو. تو ہمیں زندگی میں جو حقیقت ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ زندگی جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے. تو ہمیں ری ایویلویٹ جو اس میں ہماری مدد کرتا ہے خداوند کہ ہماری زندگی میں جو پرائورٹیز ہیں ان کو ہم دیکھ سکیں کہ ہماری زندگی میں اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے. پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو سیکھا کہ خداوند ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ ہم خداوند میں اور زیادہ مضبوط ہوں، پیوریفائی ہوں. کیسے ہم ان مصیبتوں میں پریشانیوں میں ہم غالب آ سکتے ہیں؟ How to overcome adversity and problems. یہ بڑی اہم بات ہے. اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے be honest. ہمیں اپنے ساتھ آنےسٹ ہونے کی ضرورت ہے، جانبدار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں. سپر ہیومن بینگ نہیں ہے. ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان ہوتے ہوئے ہمیں دکھوں کا، تکلیفوں کا، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور رومیو خط میں پالوس کہتا ہے کہ تمام کائنات جو ہے وہ درد ذیل پڑی ہے، کرا رہی ہے اور اپنے منجی کی راہ دیکھتی ہے. تو جب تک ہمیں جسم میں ہے ہمیں دکھوں کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا، مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑنا ہے. اینڈ دیر از نو اسکیپ. یو ہیو ٹو فیس آل دیز تھنگس. ہمیں ان چیزوں کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور خدا یسوع مسیح نے پہلے سے ہی ہمیں ان تمام باتوں کے بارے میں بتا دیا کہ اخیر زمانہ میں کیا ہوگا، قوم پر قوم چڑھائی کرے گی اور آپ دیکھیں کہ بھائیوں کی محبت جو ٹھنڈی پڑ جائے گی اور جو لوگ ہیں وہ تمہیں عدالتوں میں لے کر جائیں گے، تمہیں ستائیں گے، تمہارے بارے میں ناحق باتیں کہیں گے. تو خداوند نے پہلے سے ہی ہمیں ہر ایک بات کے بارے میں بتا دیا ہے. So all these tribulations, all these problems are not unexpected. We have to expect all these problems. If we are the children of God, we have to face all these things. ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے. تو اس سے کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ نہیں جی اگر آپ خداوند کے لوگ ہیں تو آپ پہ دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں نہیں آئیں گی. خداوند ہمیں ان میں سے گزرنے دیتا ہے، وہ پانیوں میں سے گزرنے دیتا ہے، وہ آگ میں سے گزرنے دیتا ہے، وہ شیروں کی مات میں جانے دیتا ہے تاکہ ہم خداوند کا تجربہ جو ہے وہ کر سکیں. ہمیں سب سے جو پہلا جو کام ہے اس مشکل میں وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے. دانیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ شیروں کی مان میں تھا تو وہاں پر بھی وہ خداوند کے حضور گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہا ہے. اور میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹا تھا اور آج میں پھر اس مشکل وقت کے حوالے سے یہ بات کروں گا
کہ اگر آپ دانیل کی تصویر کو دیکھیں جب وہ شیروں کی مان میں ہے تو اس کی نگاہ جو ہے وہ کس طرف ہے؟ اس نے اپنا سر اٹھایا ہوا ہے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ شیروں کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ اس کنویں کی گہرائی کے بارے میں نہیں سوچ رہا، اس کا سر جو ہے وہ اوپر اٹھا ہوا ہے اور وہ خدا کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگائیں، کیونکہ خداوند جو ہے وہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ شاگرد جب کشتی میں تھے پریشان ہو گئے، پانی بھر آیا اور انہوں نے جا کر یسوع کو اٹھایا اور انہوں نے سوچا کہ وہ سو رہا ہے، لیکن زبور جس کہتا ہے کہ تیرا راکھا نہ کدی بلاوے کہ تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے۔ آپ کا خدا نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، ہمارا خدا ہر وقت اور ہر جگہ ہمیں سنبھالنے پر قادر ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ ہے remember his promises، خداوند کے جو وعدے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھے۔ اور پچھلے دنوں ہم نے خداوند کے وعدوں کے بارے میں دیکھا کتنے وعدے جو ہیں وہ کیے ہیں، کیسے کیسے خوبصورت وعدے ہیں خداوند کے۔ in all sort of situation، ہر طرح کے bereavement میں، sickness میں، when the enemies are against you، in all sort of the situation you have a promise، خداوند کا وعدہ جو ہے وہ آپ کے لیے موجود ہے۔ اور پھر ہمیں اس اتھارٹی کو ٹربلز میں ہمیں انکاؤنٹر کرنا ہے ابلیس کو، اور ہمیں اس اتھارٹی کو جو خداوند نے ہمیں دیا ہے کہ زمین و آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا، اور خداوند نے یہ کہا کہ جو کچھ تم مجھے زمین پر باندھو گے اوپر آسمان پر باندھا جائے گا، اور جو کچھ مجھے زمین پر کھولو گے اوپر آسمان پر کھولا جائے گا۔ خداوند نے کہا کہ تم جاؤ اور سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور بیماروں کو شفا دو۔ خداوند نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے، and we have to claim that، ہمیں اس اتھارٹی کو ہمیں کلیم کرنا ہے۔ خداوند یسوع کے نام میں آپ نے دعا کرنی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل، آپ کی مشکلات جو ہے وہ چلی جائیں گی۔ خداوند نے کہا کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ بھاگ جائے گا۔ پھر جو ایک اور بڑی ضروری بات ہے، خداوند نے ہمیں ایک مددگار بخشا ہے، اس کا پاک روح۔ خداوند نے کہا کہ جب تم عدالتوں میں ہوگے، خداوند کا پاک روح آپ کو سکھائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ ایڈوکیٹ ہے، وہ کاؤنسلر ہے، وہ مددگار ہے، وہ ہمارا وکیل ہے۔ آپ اپنی مشکلات میں خداوند کے پاک روح کو دعوت دیں، اس پر بھروسہ کریں، اس سے درخواست کریں، اور وہ کبھی بھی آپ کو نظر انداز نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں چھوڑے گا۔ خداوند آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ اس نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنا پاک روح ہمیں دیا ہے جو ہمارے اندر رہتا، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پریکٹس یور فیتھ۔ ایمان جو ہے دو طرح کا ایمان ہے، ایک ایکٹیو فیتھ ہے، ایک پیسو فیتھ ہے۔ تو آپ کو اپنے ایمان کو پریکٹس کرنا ہے۔ آپ کا فیتھ جو ہے وہ ایک متحرک چیز ہے، اس میں سٹلنس نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے ایمان کو پریکٹس کریں۔ خداوند کے شاگردوں نے خداوند سے کہا کہ تو ہمارے ایمان کو بڑھا۔ تو ایمان جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے۔ فیتھ جو ہے اس کو آپ پریکٹس کریں اپنی زندگی میں، اس کو بڑھائیں، اور جتنا آپ اس کو پریکٹس کریں گے، ایسے ہی ہے جیسے آپ کے مسلز ہوتے ہیں نا باڈی، آپ ان کو ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ ان کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان دا سیم وے یو نیڈ ٹو ایکسرسائز یور فیتھ، اپنے ایمان کو اس کی ایکسرسائز کریں، اس کو بڑھائیں، خداوند سے درخواست کریں، اور وہ آپ کے ایمان کو بڑھائے گا۔ God is at work in our pain۔ یہ مت سوچیں کہ خداوند جو ہے ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ خداوند جو ہے وہ ہمارے دکھوں میں، مصیبتوں میں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند نے ہمیں چھوڑ دیا کہ جاؤ بھی ٹھیک ہے، شیروں کی مان میں پڑے رہو، آگ میں پڑے رہو۔ خداوند اس آگ میں جہاں پہ حضرت عبد النجود تھے، خداوند وہاں پر موجود تھا۔ آپ کی تکالیف میں، آپ کی پریشانیوں میں خداوند جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو ایمانداروں کے ساتھ رفاقت و شراکت ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ گاڈلی پیپل جو وہ لوگ جو کہ آپ کو لفٹ اپ کرتے ہیں، وہ جو کہ آپ کو ڈسکریج نہیں کرتے آپ کی مشکلات میں۔ ایوب کے واقعے کو ہم دیکھتے ہیں، تو دوست تھے وہ اس کو ڈسکریج کر رہے تھے، اس کو تانے دے رہے تھے، لیکن جو گاڈلی فیلوشپ ہوتی ہے، جو بلیورز ہوتے ہیں، وہ آپ کی مشکل میں، آپ کی پریشانی میں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔
اور عزیزو یہ بہت ہی ضروری بات ہے. اور پھر خداوند کا انتظار کرنا، خداوند کا انتظار کرنا جو ہے یہ بھی بڑی ضروری بات ہے. خداوند کا انتظار کریں. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کا انتظار کریں. ویٹ اپون گاڈ. اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں خداوند پر بھروسہ رکھیں. یہ انتظار کرنا جو ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا مصیبت آئی ہے یہ فوراً ٹل جائے. ویٹ اپون گاڈ. وہ کعبہ دے وانگر تینوں زور دے کے وہ تیری جوانی نو کردہ نیا ہے. عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کا انتظار کریں، اپنی پریشانیوں میں خداوند پر بھروسہ رکھیں اور ان پریشانیوں سے گھبرائیں نہیں، ان کا مقابلہ کریں. کانفیڈنس، فیتھ، ٹرسٹ، خداوند پر بھروسہ رکھیں اور خداوند آپ کو ان تمام پریشانیوں سے، مشکلات سے رہائی دے گا. اور جیسے ہم نے اپنے اوپننگ ڈیووشن میں دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے دکھ میں، تکالیف میں، مصیبتوں میں وہ انتظار کر رہے ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو لوگ جو خداوند کے نام سے ستائے گئے اور ان کی روحیں جو ہیں وہ قربان گاہ کے نیچے ہیں اور وہ وہاں پر جو ہے وہ چلا رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کب ہمارا انصاف کرے گا. اور خداوند کہتا ہے کہ ابھی اور تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ باقی ہیں اور آپ انتظار کریں اور تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں. اور خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم انتظار کریں. خداوند کے کبھی ہاتھ نیچے فروتن سے رہو تو تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا. میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، مکاشفہ اس کا 6 باب اور اس کی نامی آیت کو. اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک، اے قدوس و بارک، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا. اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا. ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے. انتظار کیجیے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، جب ہم دعا کی بات کر رہے تھے تو دعا آپ کی بہت قیمتی ہے. اب یہ مت سوچا کریں کہ دعا کر رہے ہیں اور خداوند سن رہی ہے. دس از ٹائمنگ. خداوند کا ایک وقت ہے. لیکن ایک خوبصورت بات جو آج جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس بات کو ختم کروں گا، میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ اس کا 5 باب. بہت ہی یہ خوبصورت یہ بات ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ضائع جاتی ہیں. ویلیو ہے آپ کی پریئر کی، امپورٹنس ہے ان کی، اہمیت ہے ان کی، گراں قدر ہیں وہ دعائیں. اور میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ اس کا 8 باب مکاشفہ اس کا 8 باب اور اس کی 3 ہے. پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے. اور اس عود کا دھواں فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا. اور فرشتے نے عود سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئی پہنچا لایا. تو آپ کی جو دعائیں ہیں وہ وہاں پر اکٹھی ہوتی ہیں اور قربان گاہ. اور پھر جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی مکاشفہ اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت کو، جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار بزرگ 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے، اس کے مورے کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا ہے. آپ کی دعائیں جو ہیں وہ اس مقدسوں کی دعائیں جو ہیں اس عود میں، اس برتن میں، وہ پیالے میں شامل ہیں. آپ کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی، ویلیویبل ہے. دعا کرنا نہ چھوڑیں. اپنی مصیبت میں، مشکل میں اپنے لیے، دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں.
खुदावन ने ना तो सरमन देना सिखाया, ना खुदावन ने कुछ और ऐसा कोई मैजिक दिया है कि आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। खुदावन ने अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई। खुदावन खुद भी हमें मुश्किल में, परेशानी में दुआ करते हुए नजर आते हैं। जान करने की हालत में खुदावन हमें दुआ करते हुए नजर आते हैं। बागत समनी में जब वो दुआ करे थे तो उनका जो खून है, जो पसीना है, सुर में उनकी खून की बूंदें जो हैं वो गिरना शुरू हो गई। और हत्ता कि जब वो स्लीप पर थे वहां पर भी उन्होंने जान करने की हालत में दुआएं की। दुश्मनों के लिए, ऐ बाप उनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और फिर जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तब भी उनके लबों पर दुआ थी कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने जान दे दी। हमारे लबों पर हमेशा दुआ होनी चाहिए। आइए खुदा उनका शुक्र करें जो हमारी मुनाजात को, हमारी दुआओं को, हमारी दरख्वास्तों को, इल्तिजाओं को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। और हमारी दुआएं रायगा नहीं जाती। आपकी मुश्किल में, आपकी परेशानी में, इन योर ट्रबलसम, इन योर एडवर्सिटी, गॉड इज विद अस बिकॉज इज फेथफुल गॉड। उसका ये वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी, क्योंकि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। आइए दुआ मांगे। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां आने देता है ताकि हम और ज्यादा मजबूत हों। और प्यारे खुदावंद, तूने खुद दुख सहकर हमें एक नमूना दिया है। हम तेरे उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद तेरी खातिर दुख सहा, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और प्यारे खुदावंद, जब हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, मसाइल आते हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हमें ये सिखा कि प्यारे खुदावंद हमारे घुटने तेरे सामने झुके ताकि खुदावंद तू हमें कुव्वत और ताकत बख्शे। खुदावंद आज जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिनकी जो भी समस्या है, जो दुखी हैं, परेशान हाल है, मिसाइल के शिकार हैं, जिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, जिनको खुदावंद ये दुख है कि उनके अजीज उनसे बिछड़ गए, जो बीमार हैं, लाचार हैं, खुदावंद सबके लिए तेरी कुव्वत चाहता हूँ। खुदावंद तू एक एक बदन, जान और रूह के साथ हो। खुदावंद जितने भी लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। फिर खुदावंद तू हम सबके साथ हो, हम सबको बड़ी बरकत दे और आज का तमाम दिन तुम्हें संभाल। आइंदा आने वाले दिनों में जितनी भी इबादत हैं उनको तेरे सामने लाते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और प्यारे खुदावंद हम आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तो हम सबके साथ हो। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी आज बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। उनके बाद यही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ हो, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।